बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, टॉपिक की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जबकि उस वक्त आप मिंबर पर थे, कि रात की नमाज यानी तहज्जुद किस तरह पढ़ने के लिए आप फरमाते हैं। आपने फरमाया कि दो दो रकात करके पढ़, और जब सुबह करीब होने लगे तो एक रकात पढ़ ले। ये एक रकात इस सारी नमाज को ताक बना देगी। और आप फरमाया करते थे कि रात की आखिरी नमाज को ताक रखा करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुतबा दे रहे थे। आने वाले ने पूछा कि रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए। आपने फरमाया दो दो रकात, कि जब तुलुए सुबह सादिक का अंदेशा हो तो एक रकात वितर की पढ़ ले, ताकि तूने जो नमाज पढ़ी है इसे ये रकात ताक बना दे। और इमाम बुखारी ने फरमाया कि वलीद बिन कसीर ने कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला उमरी ने बयान किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उनसे बयान किया कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी, जबकि आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे कि तीन आदमी बाहर से आए। दो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िरी की गर्ज से आगे बढ़े, लेकिन तीसरा चला गया। इन दो में से एक ने दरमियान में खाली जगह देखी और वहां बैठ गया। दूसरा शख्स पीछे बैठ गया और तीसरा तो वापस ही जा रहा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इन तीनों के मुतल्लिक एक बात ना बताऊं। एक शख्स खुदा की तरफ बढ़ा और खुदा ने इसे जगह दी, यानी पहला शख्स रहा, दूसरा तो इसने लोगों में घुसने से शर्म की, अल्लाह ने भी इससे शर्म की, तीसरे ने मुंह फेर लिया, इसीलिए अल्लाह ने भी इसकी तरफ से मुंह फेर लिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार लेटे हुए देखा। आप अपना एक पांव दूसरे पर रखे हुए थे। इब्न शहाब दहरी से मरवी है, वो सईद बिन मसीब से रवायात करते हैं कि उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी इसी तरह लेटते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बतलाया कि मैंने जब से होश संभाला तो अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया, और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम दिन के दोनों वक्त हमारे घर तशरीफ ना लाए हों। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की समझ में एक तरकीब आई तो उन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बना ली। वो इसमें नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तिलावत करते। मुशरिकीन की औरतें और इनके बच्चे वहां तअज्जुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ देखते रहते। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बड़े रोने वाले आदमी थे। जब कुरान करीम पढ़ते तो आंसू पर काबू ना रहता। कुरैश के मुशरिक सरदार इस सूरत हाल से घबरा गए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار، دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے، تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اسی طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کی انتظار میں رہے گا، اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ ریح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے۔ اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی۔ ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نام تو لے لیا تھا، لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے، وہ مسجد کی دروازوں سے پار ہو گئے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہیں میں ایک شخص تھا جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذوالدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذوالدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ حاضرین بولے کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سہو کا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل، پھر سے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا؟ تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔
وہ مدینے سے مکے تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نفع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا، فقط مقام شرف روحہ کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کی قصد سے تشریف لے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرے سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقے میں اترتے، پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بلائی کنارے کے اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالہ ہے، یعنی بداء میں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے، آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہو، وہاں ایک گہرا نالہ تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہیں نماز پڑھتے، اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالے کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو باڑ دیا تھا جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں ابی شرف روحہ کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے۔ عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینے سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے، اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روح کے آخری کنارے پر ہے، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحہ کے آخری حصے کے بیچ میں ہے، مکے کو جاتے ہوئے آپ وہاں ایک مسجد بن گئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی القطبیہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب روحہ سے چلتے تو ظہر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے، جب یہاں آ جاتے تو ظہر پڑھتے، اور اگر مکے سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا صحرا کے آخری میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسہ کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اب اس درخت کے اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے، اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریہ عود کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی
جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں۔ ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ راستے کے جائے جانب ان پڑھ پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں، ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قریہ عرص سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہرشی پہاڑی کے نزدیک نشیب میں ہیں، جو ڈھلوان جگہ ہرشی کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں سے عام راستے تک پہنچنے کے لیے تیر مار کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے۔